साबे आशारा 17वां सबक अस्माए इस्तिफहाम का बयान। जिस इस्म के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए उसे इस्म इस्तिफहाम कहते हैं। जैसे कैफ़ा हालुका, तेरा क्या हाल है, तो कैफ़ा के ज़रिए सवाल किया जा रहा है, इसलिए कैफ़ा इसमें इस्तिफहाम है। ऐना तज़हबु, तू कहाँ जाएगा, यहाँ ऐना के ज़रिए सवाल हो रहा है, लिहाजा ऐना इसमें इस्तिफहाम है। अस्मा इस्तिफहाम दर्ज ज़ैल है। मन इसका माना है कौन, जैसे मन जा, कौन आया। माँ का माना क्या, माँ भी यादी का, तेरे हाथ में क्या है। अय्युन का माना कौन सा, अय्यु राजुलिन जा, कौन सा मर्द आया। अय्यतुन का माना कौन सी, ये मुन्नस के लिए। अय्यतुम रातिन कामत, कौन सी औरत खड़ी हुई। माजा का माना क्या, माजा फी जैबिक, तेरी जेब में क्या है। कम का माना कितनी या कितने, कम किताबन लहू, उसकी कितनी किताबें हैं। कैफा का माना कैसा, कैफा अंता, तू कैसा है। तरकीब वाला क्या होनी है, इसमें इस्तिफहाम खबरे मुकद्दम, अंता ज़मीरे मरफू मुनफसिल मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया। मता का माना कब, जैसे मता तज़हबु, तू कब जाएगा। ऐना का माना कहाँ, ऐना ज़ैद, ज़ैद कहाँ है। अय्याना का माना कब, अय्याना यौमुद्दीन, जज़ा का दिन कब होगा। अन्ना का माना कहाँ या कैसे, अन्ना तजलिस, तू कहाँ बैठेगा। अन्ना तफूज़ु वलम तजतहिद, तू कैसे कामयाब होगा हालांकि तूने मेहनत नहीं की। अन्ना तजलिस की तरकीब पता है क्या होनी, अन्ना तजलिस, तू कहाँ बैठेगा। इसने तरकीब में ना अन्ना इसमें इस्तिफहाम है, लेकिन ये आप जरा माना से समझे, ये ज़माना बताता है कि जगह, कहाँ बैठेगा, ये जगह है ना। तो ये बनना है अन्ना इसमें इस्तिफहाम मफूल फी मुकद्दम। क्या मफूल फी अभी हमने पढ़ा नहीं है, आ जाता है आगे। लेकिन जिसमें ज़माना होता है ना या जगह होती है, जिस लफ्ज़ के अंदर ज़माना या जगह, वो मफूल फी बनता है। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो होता है मफूल बिही, फेल फाइल मफूल बिही। मफूल की असल में 5 किस्में हैं। एक होता है मफूल फी, जिस लफ्ज़ के अंदर ज़माना या जगह वाला माना होता है ना, वो लफ्ज़ उमूमन बनता है मफूल फी। इसको हमने कहना अन्ना इसमें इस्तिफहाम मफऊल फी मुकद्दम तजलिस फेल, इसके अंदर अंता ज़मीर, ये वाल मुज़क्कर हाज़िर मुज़ारे है। तजलिसु अंता ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर, इसका फाइल फेल अपने फाइल और मफऊल फी मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया क्यों कहा है, क्योंकि इस्तिफहाम इंशा की किस्म है। इस्तिफहाम कवायदो फ़वाइद नंबर 1, इसमें इस्तिफहाम के बाद ऐसा फेल हो जो उसमें अमल कर रहा हो तो इसमें इस्तिफहाम महल्लन मंसूब कहलाएगा। वैसे तो चूंकि अस्माए इस्तिफहाम होते हैं मबनी, इनका इराब बदलता नहीं है। अब देखना ये है कि ये मंसूब कहाँ पे होता है, मरफू कहाँ पे होता है, मजरूर कहाँ पे होता है, वो बताने लगे। अगर इसके बाद ऐसा फेल हो जो इसमें अमल करे तो ये फिर महल्लन मंसूब होगा। मंसूब होगा तो फिर मफूल बनेगा, क्योंकि मफूल मंसूब होता है, मंसूबात में से मफूल है, अमूमन मफूल ही बनेगा। मिसाल देखें, कम यौमन सिरता, इसमें इस्तिफहाम कौन सा है, कम कौन सा है। इसके बाद आगे सिरता फेल आ रहा है और वो फेल इसमें अमल भी कर रहा है। पता है कैसे कर रहा है, क्योंकि ये जो सिरता में सारा फेल है, ता इसका फाइल है और ये इसका मफूल बन सकता है। फर्ज करें सिरता के बाद अगर मफूल लिखा होता ना, कारी साहब जरा ध्यान कीजिएगा, सिरता के बाद अगर ये है ना, एक बात कल भी आपने थके थके थे एंड पे, लेकिन ये कल कंफर्म जरा समझे। इसमें इस्तिफहाम के बाद फेल आए
اور وہ فعل اس میں استفہام میں عمل کرے تو پھر اس میں استفہام محلن منصوب ہوگا. فرض کریں ادھر دیکھیں ذرا، یہ ہے سیرتا، سارا اس کے اندر فعل ہے اور تا اس کا کیا ہے؟ فاعل. اب فعل فاعل کے بعد مزید یہ متعدی ہے تو اس کو مفعول چاہیے. متعدی کو مفعول، لازم کا مفعول نہیں ہوتا، متعدی کا مفعول ہوتا ہے. فعل لازم فعل متعدی ہم نے شروع میں پڑھا تصرف کے اندر. تو متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے، مفعول بھی چاہتا ہے. اسے مفعول چاہیے، یہ متعدی ہے. اسے کیا چاہیے؟ مفعول. فاعل تو ہے نا تا. اگر فرض کریں اس کے بعد یہاں کوئی اسم لکھا ہوتا، فرض کریں حدیقتاً، کیا لکھا ہوا؟ تن. میں نے سیر کی باغ کی، حدیقہ جیسے باغ کو. فرض کریں گے یہاں لکھا ہوتا، اس کا مفعول اسے چاہیے تھا، وہ یہاں پہ ہے. اب اس نے اس میں عمل نہیں کرنا تھا کیونکہ فعل کو ایک فاعل چاہیے ہوتا ہے، متعدی ہو تو مفعول چاہیے ہوتا ہے، اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. اب اس نے اس میں عمل نہیں کرنا تھا، لیکن انہوں نے یہ قاعدہ بتایا کہ اگر یہ پہلے اس میں استفہام کے اندر بعد والا فعل عمل کر رہا ہو، اب اس کو چاہیے چونکہ مفعول سیرتو فعل کو، سیرتا فعل کو کیا چاہیے؟ اور مفعول آگے تو ہے کوئی نہیں اس کے بعد. ویسے نارمل بعد میں ہوتا ہے مفعول، لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں. تو اب اسے ہم مفعول بنا سکتے ہیں، لہذا یہ فعل اس میں عمل کر رہا ہے، اس لیے یہ محلن منصوب ہے. منصوب مفعول ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ترکیب میں یوں کہنا کم، اس میں استفہام ممیز، یہ یومن اس کی تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مفعول فی مقدم، مفعول فی. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعل یہ انشائیہ ہوگا. ہر جگہ فی نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھنا، اس نے ہر جگہ مفعول فی نہیں بننا. اس میں استفہام نے جہاں معنی ایسا ہوگا وہاں مفعول فی بنے گا، یعنی جس میں جگہ یا وقت والا معنی، زمانے والا معنی ہے لفظ کے اندر. جس طرح یہ اوپر مثال ہے نا، اینا زید، زید کہاں ہے؟ زید نہیں جگہ، یہ بھی جگہ کہاں ہے. لیکن یہاں خیر اس کو ابھی مفعول فی نہ بنائے، ڈائریکٹ آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ کہیں اینا اس میں استفہام خبر مقدم، زید المبتدا مؤخر. زید معرفہ ہے نا، اور اینا معرفہ کی قسم تو نہیں ہے، یہ اس میں استفہام تو معرفہ کی کوئی قسم نہیں تھی، لہذا اسے یہ نہ کرے تو اسے کہہ رہے ہیں خبر مقدم، اور زید المبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، مبتدا خبر اسمیہ بنتے ہیں، جملہ انشائیہ ہوا. اگلی مثال کیا ہے؟ اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محلن مجرور کہلائے گا. جیسے بیمن مررتا، تو کس کے پاس سے گزرا. اب ترکیب بلا کیا ہوگی؟ بار سے جار، من اس میں استفہام مجرور، محلن مجرور زیادہ بہتر ہے. محلن، کیونکہ ویسے تو لفظوں میں تو یہ محلن کا مطلب ہے کہ لفظوں میں یہ مجرور نہیں ہے، وہ تو مان ہے. لفظوں میں مجرور ہوتا نا تو مان کے آخر میں زیر آتی، یوں ہوتا مانی، پھر ہوتا لفظوں میں مجرور. تو لفظوں میں تو اس نے بدلنا نہیں کیونکہ یہ مبنی ہے، اس نے مان نہیں رہنا، اس لیے اس کو کیا کہنا ہے؟ محلن. اب بار سے جار اپنے بولے کیا کہنا ہے؟ بعد والے کے متعلق کریں، کیا کہیں گے؟ ظرف لازم مقدم متعلق ہوا مرہ فعل کے، کس کے؟ مرہ فعل تاز میر مرفوع متصل بارز، اس کا فعل اپنے فاعل اور ظرف لازم مقدم سے مل کر جملہ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگلی مثال کی بھی ترکیب کریں. غلامہ من نصرتا، مضاف، غلامہ کیا ہے؟ مضاف، من اس میں نہیں جار نہیں، مضاف کا کیا ہوتا ہے؟ مضاف کا ہوتا کیا؟ مضاف الیہ. غلامہ یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے، غلامہ کو ہم نے بعد میں بنانا ہے تو دیکھیں غلامہ منصوب لکھا ہوا ہے، غلامہ مضاف، من اس میں استفہام، اس کا مضاف الیہ محلن مجرور.
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مفعول بہ مقدم. مفعول بہ بعد والا فعل اس میں عمل کر رہا ہے نا، بعد میں فعل ہے ناصرہ، یہ ہے متعدی. آپ کو یاد ہے میں نے ایک آپ کو نشانی بتائی تھی لازم متعدی کی؟ ماضی کے پہلے سیغے میں ہم نے ہماری کتاب میں لکھی ہوئی، اس میں نصاب الصرف میں پیچھے جو لازم متعدی والا سبق ہے اس میں تھی. ماضی کے پہلے سیغے کے ترجمہ میں اگر لفظ اس آئے تو عام طور پہ وہ متعدی ہوتا ہے، لفظ وہ آئے تو عام طور پہ لازم ہوتا ہے. عام طور پہ کہہ رہا ہوں. اب ناصرہ کا معنی مدد کی اس سے ایک مرد نے، یہ متعدی ہے. دارابا مارا اس سے ایک مرد نے، متعدی ہے. ذہابا گیا وہ ایک مرد، لازم ہے، وہ آ گیا نا. داخلہ داخل ہوا وہ ایک مرد، لازم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لازم کو مفعول نہیں چاہیے، اس کا صرف فاعل ہوتا ہے. جو متعدی ہوتا ہے اس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پہ فعل ہے ناصرہ بعد میں متعدی، فاعل تو اس کا ہے تا ضمیر لیکن اس کا مفعول نہیں ہے اور اس کے بعد ہے بھی کوئی نہیں، تو یہاں پر یہ پھر پہلے والے میں عمل کرے گا. تو اب وہ اوپر جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر یہ اپنے بعد والا فعل اس میں عمل کرے اس وقت اس میں استفہام منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں اس میں استفہام میں تو عمل نہیں کرے گا، یہ عمل کرے گا غلامہ میں. اس لیے غلامہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے کیا بنا؟ مفعول بہ. فی نہیں کہنا اس غلام تو کوئی جگہ جگہ نہیں ہے نا، نہ وقت کہنا جگہ، یہ تو بندہ ہے. لہذا یہ ہے مفعول بہ مقدم. ناصرہ فعل تا ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل بارز، پہلی ضمیر پہلی قسم. اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ جملہ. اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس میں استفہام ملن مرفوع کہلائے گا. کیف زید، دیکھیں کیف اس میں استفہام ہے، نہ تو اس کے بعد فعل ہے جو اس میں عمل کرے، نہ کیفا سے پہلے حرف جار یا مضاف ہے. لہذا یہاں پر کیفا حالت رفع میں ہے، ملن مرفوع ہے. تو مرفوع اس لیے ہے کہ یہ خبر مقدم ہے، بعد میں زید مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا اور خبر ہمیشہ، یاد ہے جملہ اسمیہ والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. جیسے فعلیہ والے میں تھا نا فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ویسے ہی مبتدا اور خبر ہمیشہ. آگے خیال رہے کہ ایون اور ایت المورم ہے، لہذا ان کا اعراب لفظوں میں لفظاً آئے گا. تنبیہ حمزہ مفتوح بریکٹ میں لکھا ہے آ، یہ حمزہ لکھا ہوا مفتوح، اس پہ فتح ہے نا، اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. جیسے اجاء خالد، کیا خالد آ گیا؟ سوال ہے نا، کیا خالد آ گیا؟ ابکر عالم، کیا بکر عالم ہے؟ حل حفظت الدرس، کیا آپ نے سبق یاد کیا؟ حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ مگر یہ دونوں حروف ہیں، لہذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں. حمزہ اور حل کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلے 11 تھے اسماء استفہام اور یہ دو کیا ہیں؟